औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आप सब भाइयों, सहाफ़ी भाइयों को बुलाने का मकसद हमारी बहन भी मौजूद है इसमें। मकसद जो है वो माह रमज़ान आया है सर पर और पहुंच गया है, लेकिन अगर उसके अतराफ़ से पहले हम कुछ चीज़ों को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर है और हमारे जो लोग हैं इस मुल्क में रहने वाले, जिन्हें मैं कहता हूँ कि जो अमीर से अमीर तर हो गए लेकिन वो गरीब को गरीब तर कर गए हैं। इस वक्त ये हालात हैं कि लोग ये पूछ रहे हैं कि हम रमज़ान में सहरी कैसे करेंगे और रोज़ा कैसे खोलेंगे। इस शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, बिजली, पानी, गैस नहीं है, लेकिन उसके बाद रोज़गार के मौक़े भी नहीं हैं और रोज़गार भी नहीं है। ऐसे में बल्दिया उज़्मा कराची, सैफुर रहमान साहब यहाँ बैठे हैं, इनके साथ बैठकर एक प्लान बनाया कि क्या हम लोगों के लिए कर सकते हैं। तो पहला प्लान तो ये था कि हम इस कराची शहर में बल्दिया उज़्मा 9 या 10 के करीब बचत बाज़ार लगाए, जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हों और उसमें लोगों को जो असल डिस्काउंट होता है, मतलब एक तो होता है कि मुनाफाखोरी कर ली जाए और बचत बाज़ारों का मकसद सिर्फ़ वो माफियाज़ के हाथ में चले जाते हैं और फिर वहाँ बल्दिया से जगह ले ली जाती है या सिंध गवर्नमेंट से ले ली जाती है और उस पर मन माने रेट्स के ऊपर आप चीज़ें लोगों को बेच रहे होते हैं और उससे कोई फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचता। तो ये एक मेक श्योर किया गया कि वहाँ असल डिस्काउंट होगा। इसके लिए तमाम ही एसोसिएशंस के साथ मीटिंग्स की गई हैं ताकि वो उसे लोगों के दरमियान जो मुनाफा है उसको ख़त्म करे, बल्कि अपना CSR फ़ंड जो आप बता रहे थे, CSR फ़ंड जो मुख्तलिफ़ इदारों के पास, इंडस्ट्रीज़ के पास और बड़े बड़े मिल ऑनर्स के पास होता है, वो इसमें डालें ताकि लोगों को 25 से 35% तक का डिस्काउंट मिल सके। फिर इसके साथ साथ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने भी बल्दिया के साथ और हमने उनके साथ बात की कि आप अपने लोगों को लेकर आएँ आगे और 8 या 9 इस तरह के बाज़ार इस कराची में लगाएं जिसमें वो ख़ुद ही माल परचेज़ करेंगे होलसेलर्स के साथ और अपने ही लोगों को खड़े करके वो सेल करेंगे ताकि मुनाफा जो है वो मेक श्योर किया जा सके कि कोई ना ले। तो इस किस्म के तकरीबन 18-20 के करीब बचत बाज़ार, रमज़ान बचत बाज़ार इस पूरे महीने में इस शहर कराची के अंदर होंगे ताकि लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। अच्छा, उसके साथ साथ मोबाइल ट्रक्स भी जो हैं वो इलाक़ों में जाएंगे ताकि लोगों तक आसानी से वो चीज़ें मुहैया कर सकें, अवेलेबल हों, ताकि वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब मसला ये है कि कराची की आबादी तकरीबन हम समझते हैं कि 30 मिलियन के करीब है। उसमें ये 20 बचत बाज़ार देखा जाए तो आटे में नमक के बराबर हैं और लोगों तक किस तरह से क्या किया जाए। तो ऐसे में आपको पता है पिछले दिनों एक गवर्नर इनिशिएटिव्स के नाम से कराची गेम्स किए गए, तो उसी इनिशिएटिव में हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं कि कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लें और ताकि शहरियों को फ़ायदा हासिल हो सके और सही मानों में उनको लगे कि हाँ, इस बार कोई ऐसी चीज़ ज़रूर की गई है जिससे इन शहरियों के हकूक़ और उनके हर किस्म के मफाद का ख़याल रखा गया है। तो ऐसे में हमारा भाई ज़फ़र अब्बास JDC जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और उनके साथ हमारे ज़ुहैर भाई जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन्होंने वो काम किया है जो बहुत कम लोगों ने सरअंजाम दिया होगा। ये बदर एक्सपो के नाम से आप देखते हैं कि जितनी भी एक्सपोज़ होती हैं जिसमें आइडियाज़ है, हर किस्म के कैटल की हों, बाकी चीज़ों की हों, वो ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इनके साथ जब बात हुई ज़फ़र भाई और हमने, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो पाकिस्तान में पहली बार बचत एक्सपो के नाम से 31 से लेके और 2 तक 3 दिन की बचत एक्सपो सेंटर में होगी, जिसमें तमाम ही मिल ऑनर्स, तमाम ही एसोसिएशंस, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने अपने स्टॉल लगाएंगे और उनसे भी यही रिक्वेस्ट की गई है
کہ وہ صرف ڈسکاؤنٹ ہی نہیں بلکہ اپنا جو سی ایس آر فنڈز ہے اس کے تحت اتنا میکسیمم ڈسکاؤنٹ دیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ جو یہ مہنگائی کا طوفان ہے اور جو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں پر اس بار روزہ رمضان کا اور سحری کا اہتمام کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو کم از کم 25 سے 35-40% تک ان کو ڈسکاؤنٹ میں چیزیں ملیں۔ تو یہ ایکسپو سینٹر کے اندر تمام ہی لوگوں کے اسٹالز ہوں گے اور اس کو یہ بدر ایکسپو آرگنائز کر رہا ہے انشاءاللہ۔ ظفر بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس ٹیم میں شامل ہیں، یہ بھی اپنا رول پلے کرنے جا رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کے اندر یہ بالکل ہاتھ بٹائیں گے اور انشاءاللہ ہم سب مل جل کر اس شہر کے لیے بعض کام آدمی کرتا ہے نفع اور نقصان کے لیے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس پہ اللہ کی جسے کہتے ہیں نا کہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس وجہ سے کیونکہ آج یہ صوبہ، یہ شہر اور یہ ملک غریب ہو گیا ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے ہم اپنے لوگوں کو منہ تک دکھا سکیں۔ ہم نے اس ملک میں اپنے آپ کو تو بہت کچھ بنا لیا۔ کوئی وڈیرا تھا تو اگر اس کے پاس 10,000 ایکڑ زمین تھی تو آج اس کے پاس 1,00,000 ایکڑ زمین ہے۔ جس صنعت کار کی ایک انڈسٹری تھی آج اس کے پاس 5 ہیں۔ جو ایک گاڑی والا تھا وہ 20 گاڑیوں میں گھوم رہا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے یہ جو شہری ہیں، یہ جو عوام ہے، اگر اس کے پاس ایک کمرے کا اپنا ذاتی مکان تھا تو وہ بیچ کر کرائے پر آ گیا ہے۔ کسی کے پاس اگر ایک آلٹو گاڑی تھی تو وہ بیچ کر موٹر سائیکل پر آ گیا ہے۔ کسی کے اگر 4 بچے اسکول میں پڑھتے تھے تو 2 اس نے کام پہ لگا دیے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی سیونگ تھی جو اس کے ماں باپ نے چھوڑی تھی سونے کی شکل میں کہ اپنی بچیوں کی شادی کے لیے استعمال کر لینا، وہ اس کووڈ-19 کے اندر وہ سیونگ بھی اس نے بیچ دی ہے کیونکہ مہینوں بے روزگار رہے ہیں سب۔ تو ان حالات کے اندر جہاں سب اپنا سوچ رہے ہیں، جہاں صرف سیاست ہو رہی ہے، جہاں ایک سیاسی جماعت دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے اپنے ہی ملک میں جنگ کر رہی ہے، اور جہاں لوگ اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ظفر عباس، مولانا بشیر فاروقی صاحب اور بدر ایکسپو کے زہیر صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں اور ان لوگوں کو ساتھ لا سکیں جو اس فائدہ دینے میں کارآمد ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہی سے ہم تمام ہی انڈسٹریز، مل آنرز، چاہے وہ شوگر کے ایسوسی ایشنز ہوں، فلور ملز والے ہوں، جتنے بھی ہوں، آٹا، چینی، چائے، جو کھجور، جہاں ہم لوگوں کو بلا کے پیار سے، محبت سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدارا 75 سالوں میں یہ حال کبھی نہیں ہوا جو آج اس پاکستان میں، اس صوبے میں اور اس شہر میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بلانے کا مقصد یہی تھا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی، سیف الرحمان صاحب کو بھی ہم نے کہا ہے کہ اس ایکسپو میں یہ کے ایم سی کی طرف سے، بلدیہ کی طرف سے ایک اسٹال لگائیں گے جس میں یہ جو سبزیاں ہیں وہ اگر ان کی کاسٹ اگر 1 کروڑ روپے بھی آئے گی تو میں نے ان سے کہا ہے کہ ان کو آپ 10 سے 12 لاکھ سے زیادہ میں نہ بیچیں، وہ نقصان جو ہے وہ برداشت کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں۔ تو شروعات بھی گھر سے کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کچھ باتیں ظفر بھائی بھی کریں گے اور پھر ہمارے بدر ایکسپو کے زہیر بھائی بھی کریں گے، ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی یہ میسج ہمارا میڈیا پہنچا سکیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ایکسپو میں اور ان بچت بازاروں میں اگر مافیا کے منافع خوروں نے رخ کیا تو آپ یقین جانیے میں بذات خود ہر جگہ، ہر وقت، ہر دن جاؤں گا اور پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ میں ان سے خدا کے واسطے ریکویسٹ کرتا ہوں، منافع خوروں سے، رشوت خوروں سے، مافیاز سے، لینڈ مافیاز سے، ان ساری مافیاز سے جنہوں نے اس پاکستان کا، اس صوبے اور اس شہر کا خون چوس کر آج لوگوں کی یہ حالت کر دی کہ پاکستان $1 اور $2 بلین کے لیے دنیا میں جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور پھر بھی ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ بے شرمی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان کو خود بھی نہیں پتہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن صبح اٹھ کے کسائی کی طرح جیسے وہ بکرا اور گائیں کاٹنے نکلتا ہے، یہ لوگوں کے ضمیر اور لوگوں کی چیزیں ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں بات میری ہو گئی کمپلیٹ. اب ظفر بھائی کو میں کہتا ہوں کہ وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس قدر مہنگائی ہے آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی شخص جب راشن لینے جاتا ہے تو بازار میں روتا ہے, آنسوؤں سے روتا ہے. مڈل کلاس فیملی جو 850 روپے کا 30 کلو آٹا لیتے تھے 2 مہینے پہلے تک, آج 850 روپے کا 5 کلو آٹا نہیں مل رہا. 860 890 روپے کا 5 کلو آٹا مل رہا ہے. قیامت ہو گئی ہے لوگوں کے گھروں میں. ہم نے ریکویسٹ کی زہیر صاحب سے, بدر ایکسپو کی جا کے میٹنگ کی, گورنر صاحب سے رابطہ کیا. گورنر صاحب نے بتایا ہمارا انیشیٹو ہے ایکسپو سینٹر کو ہی بنانا پڑے گا مرکز, کیونکہ جب لاکھوں لوگ آئیں گے. آج دیکھیں میں ابھی گورنر صاحب کو آتے ہی میں نے خبر دی ہے, وہ میں یہاں نہیں بتانا چاہ رہا. ہم کچھ لوگوں کو ابھی آغا خان چھوڑ کے آئے ہیں. میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں نا, تو ایک فیملی کو آغا خان چھوڑ کے آیا ہوں. اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے, اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کوئی باپ کیسے دکان پہ جا کے نیلا طوطا خرید کے لا کے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا کے اور بیوی کو کھلا کے خود کھا کے کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں, میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ امید کی کرن ہے جو گورنر صاحب نے کی ہے. اور آپ کو میں رزلٹ بتا دوں, 1600 یا 1700 روپے والا آٹے کا بورا یہ نہیں ہوگا بچت بازار میں 1900 کا ملے گا. سن رچ کمپنی کے مالک سے کل سر کے کہنے کے بعد ہم نے رابطہ کیا فاروق امین صاحب سے کہ سر یہ 1600 والا آٹے کا تھیلا کتنے کا ملے گا. انہوں نے کہا 20% ڈسکاؤنٹ, یعنی کتنا 320 روپے کم کا ملے گا. اور یہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا. تو اگر اس کمپنی کا صرف آٹا اتر رہا ہے تو چھوٹی سی ٹیبل نہیں چاہیے, اس کے لیے ہمیں ایک پنڈال چاہیے بھائی. 40,000 بورے آٹا اترے گا, 40,000 پیکٹ دال اترے گی, 40,000 پیکٹ چینی اترے گی جو 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی. مزید کنٹینر لگے ہوئے ہوں گے, اس کے لیے جگہ چاہیے تھی. زہیر بھائی کے علاوہ کوئی مینیج نہیں کر سکتا. چاہے 1.5 مہینے تک کی بڑی مسلسل ایکسپو ہو, ایک ایک دن کا ایکسپینس کروڑوں روپے ہے, اس کو مینیج کرنا, نئے پنڈال کھڑے کرنا, کیونکہ 6 ہالوں میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا. یہاں سبزیوں کے ٹرکوں کے ٹرک اتریں گے. یہ جو آپ نے سنا گورنر صاحب نے جو آرڈر کیا ہے اور سیف الرحمان صاحب نے جو ایکسیپٹ کیا, 1 کروڑ روپے کی سبزی, 1 کروڑ روپے کی سبزی آئے گی 20 ٹرکوں میں. 40,000 بورے آٹا, صرف آٹا آئے گا کم سے کم بھی 90 ٹرکوں میں. تو بات یہ کہ اس وقت جو لوڈ ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے ایکسپو سینٹر چاہیے, کیونکہ لوگ جو باہر کھڑے ہوں گے نا جالیوں کے باہر, جو ہمیں شاید نظر آئے گا کہ کون سی مخلوق آ گئی ہے. وہ مڈل کلاس فیملی ہوگی, میرا باپ ہوگا, وہ میرا بہنوئی ہو سکتا ہے, میرا بھائی ہو سکتا ہے. کہاں سے آئے گا راشن بھائی؟ آپ بتائیے. سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ 16,000 روپے, 80 روپے ایک بس کا کرایہ, اورنگی ٹاؤن سے نکلا روڈ ناظم آباد تک آیا, 80 روپے دوسری بس کر کے ٹاور آیا. 160 روپے کرایہ آنے کا, 160 روپے جانے کا, 9,000 روپے کرایہ دینے کے بعد 7,000 روپے اس کے پاس بچ رہے. اگر کسی اچھی کمپنی میں تو, ورنہ 12,000 تنخواہ ہوتی ہے. 7,000 روپے میں وہ گھر کا کرایہ کیسے دے گا, بجلی کا بل کیسے دے گا, بچوں کی فیس. تو لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, لوگوں کے چہروں پہ اندھیرا ہے. میں بھی ایک مارننگ شو سے آ رہا ہوں, میں نے اینکر سے صرف اتنا پوچھ لیا کہ آپ کی تنخواہ اگر 1 مہینے رک جائے تو بچوں کو کیا کھلائیں گی, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. ان حالات میں گورنر صاحب کا یہ انیشیٹو کراچی میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے. وہ کمپنیز جو گورنر صاحب نے کہا CSR فنڈ, اگر کمپنی مالکان کو خدا سے خوف ہے, آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسٹر پر, کرسمس پر, ہولی پر, دیوالی پر پوری دنیا میں 50% ڈسکاؤنٹ دیتی ہے نا. آج گورنر صاحب نے تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں کمپنی سے اپیل کی ہے کہ 30% دے دو یار خالی. ہمارے وہ لوگ بیچارے مڈل کلاس فیملیز جن کے پاس 10 رمضان کے بعد سحری میں بچوں کو نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ اگر بچوں کو اٹھا دیا تو سحری میں دیں گے کیا, کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ ایکٹنگ کریں گے, اسکول کے ٹائم اٹھائیں گے, بیٹا ہم بھی نہیں اٹھ پائے, تم بھی نہیں اٹھ پائے, آج خالی پیٹ روزہ رکھو. تو وہ بیچارے اپنے بچوں کو 10 دن اور کھلا لیں گے اگر آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا. اگلے 10 دن انہوں نے بھوکا رہنا ہے, راستہ کوئی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عوام کا جو حال ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب کا, ایڈمنسٹریٹر صاحب کا اور بدر ایکسپو کا بہت بڑا انیشیٹو ہے. ہم بھی اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے. اگر ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی 150-200 روپے والی سبزی 10 روپے میں 10% پہ دے دیں گے, یہ نعمت ہے بھائی. آلو کھا لیں گے لوگ, پالک کھا لیں گے, لوکی آپ 250 روپے کلو, آپ ادرک لہسن 600 روپے کا دے رہے ہو. یہ قیامت آ گئی ہے کیا اس ملک میں؟ صرف مسئلہ کیا ہے, حکمران سوچ ہی نہیں رہے, ان کو نہیں پتا. ان کو اپنے گھر میں بورچی خانے میں کبھی قدم نہیں رکھا ہوگا بھائی. جتنا بڑا میرا ڈرائنگ روم ہے شاید اتنا بڑا ان کا واش روم نہیں ہوتا بھائی. تو بات صرف اتنی سی ہے, عوام کے لیے امید کی کرن ہے. اگر گورنر صاحب اسی طرح لوگوں کے لیے سوچتے رہے اور ہر مہینے انہوں نے اس طرح کے سٹیپس لیے, بازار لگائے, تو یہ عوام 6-7 مہینے شاید اور جی جائے گی بھائی. راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. ہم سماجی تنظیمیں ہیں, ہم صرف اسی میں ختم ہوتے جا رہے ہیں. میں خودکشی کر رہا ہوں, میں نے خودکشی کر لی ہے. ابھی 4 میں سے 1 بچی 2 سال کی مر چکی ہے, اس کی باڈی عباسی میں. ماں اور بیٹی کو میں چھوڑ کے آیا ہوں آغا خان, جتنا پیسہ لگے لو بچاؤ.
کیوں صرف تم یہ لکھ کے جا رہے ہو کہ بھوک سے تنگ آ گئے؟ ہاں قیامت ہے، بچہ آ کے بولے گا نا امی پتیلی رکھی ہے کھانا، ماں کیسے بتائے بیٹا پتیلی کھا لی ہے؟ امی دال کی بڑنی رکھی ہے، ماں کیسے بتائے بڑنی میں ایک دانہ دال کا نہیں ہے؟ امی آٹا بیٹا ڈبہ خالی ہے، کیا کرے ماں باپ؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر گورنر صاحب کا شکریہ کروں گا، ایڈمنسٹریٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، بدر ایکسپو کے بھائی، کہ یہ مینیج کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، رش دیکھ لیے گا، چیلنج کر رہا ہوں، اگر ایکسپو سینٹر 50 لاکھ کا کراؤڈ نہیں ہوا تو بولنا۔ ابھی صرف میں نے ذرا سی اپیل کی کہ 40 رائڈروں کی نوکری آئی ہے۔ گورنر صاحب میں نے ایک اپیل کی کہ یہ جو ہم سن رچ کے ساتھ مل کے 20 لاکھ خاندانوں کو مرحلہ وار راشن دیں گے 6 مہینے تک، تو 40 رائڈر چاہیے جو ویریفائی کریں۔ سر خدا کی قسم 30,000 سیویاں آئی ہیں جس میں 10,000 سے زیادہ ماسٹرز لڑکے ہیں۔ دنیا کے کس ملک میں ماسٹرز لڑکے جا کے گھروں کے باہر، اور کیا تنخواہ دوں گا؟ 35,000 روپے، 15,000 پیٹرول کا، یعنی $100۔ $100 آپ مجھے امریکہ لے کے چلیے، میں وہاں جا کے بولوں گا مجھے باتھ روم دھونا ہے پیٹرول پمپ پہ، تو سر $30 گھنٹہ دیں گے، $100 تو 3 گھنٹے بن جائے گا۔ تو میرے ملک میں، میرے شہر میں ماسٹرز لڑکے کی یہ اوقات ہے کہ وہ باتھ روم بیت الخلا دھونے والے 3 گھنٹے کے برابر مہینے کی تنخواہ لے گا۔ تو سر ماسٹرز لوگ بائکیں رکشا چلا رہے ہیں، خدا کے لیے کوئی سوچے ہمارے لوگوں کا۔ میں بھائی زہیر بھائی سے گزارش کروں گا بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے اس وقت گورنر صاحب نے یہ سارا پروگرام اور ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی کہ اس ایگزیبیشنز کے بارے میں، تو اسی طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا ظفر عباس کے ساتھ بھی۔ تو میں نے کہا کیونکہ اصل میں پورے رمضان کے اندر ہم اپنے پورے اسٹاف کو جو ہے وہ آف کرتے ہیں، مطلب ہمارا کوئی ایسا ایگزیبیشنز کا کوئی ایسی ورکنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو کیونکہ جس طریقے کی اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، اور جس طریقے سے سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اس وقت پاکستان اس وقت جن مراحل میں جو بیسک نیڈز ہیں وہ اس وقت پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو الحمدللہ ہم نے پھر ایک اس طریقے سے اس کو ایک پورا پلان کیا کہ ہم ایک ایگزیبیشن آرگنائز کریں گے جس سے ہم سب لوگوں کو ایک ایسا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں جس کے اوپر لوگ آئیں، اور آنے کے بعد ایک میکسیمم ڈسکاؤنٹس کے اوپر بیسک نیڈس کو وہاں سے آ کے پرچیز کر سکیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ہر 2 مہینے کے اندر اس ایگزیبیشنز کو ہر 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو پلان کریں، اور تاکہ وہاں پہ جو بیسکس نیڈز ہیں وہاں پہ ان کی پرووائڈ ہو سکیں۔ اور بدر ایکسپو انشاءاللہ اپنی 100% ایفرٹس کے ساتھ میری پوری ٹیم انشاءاللہ اس پورے ایونٹ کو ایک اچھے سکسیزفل طریقے سے انشاءاللہ اس کو آرگنائز کرے گی۔ اور میری آپ سارے میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس میں کہیں کوئی نہ کوئی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو پازیٹیو وے کے اندر لینا ہے، سب نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ ہمارا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ لوگ بھی دیکھیں، جہاں جتنا بھی سارا آپ لوگ اسٹاف ہے اپنی آرگنائزیشنس کے، یہ سب کے لیے یہ پرابلم ہے۔ میرے پاس بھی الحمدللہ کوئی 200-250 میرا اپنا اسٹاف کام کرتا ہے۔ کووڈ کی ساری سچویشن رہی، بدر ایکسپو نے اپنے کسی ایک امپلائی کو بھی ہم نے فارغ نہیں کیا، مطلب جتنی بھی آرگنائزیشن تھی ہم سے ریلیٹڈ ایونٹ مینجمنٹ، سب لوگوں نے اپنے اسٹاف کو لوگوں کو بالکل کم کیا، بٹ الحمدللہ ہم نے کسی اپنے اسٹاف کو کم نہیں کیا، اس کو لے کے چلے اس ٹائم کے اوپر بھی۔ آج ہمیں موقع ملا گورنر صاحب کی طرف سے کہ ہاں جی ایک اس انیشیٹو کو اسٹارٹ کیا جائے، تو الحمدللہ ہم نے اس کو اون کیا، اور اس کی ساری مینجمنٹ چیزوں کو ہم اس کو آگے لے کے چلے۔ اور اس میں میری سارے جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے، سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب لوگ آپ لوگ آگے بڑھیں، ایز اے ٹیم ہم اس میں کام کریں، اور اس پورے اس کاز کو پاکستان کے لیے سب اس کو آگے لے کے چلیں۔ تو میری سارے میڈیا سے، سارے جتنے کارپوریٹ لوگ ہیں، انڈسٹریز ہیں، اسی طریقے سے ایسوسیشن، فیڈریشن، سب اس کا پارٹ بنے، اور اس ایونٹ کو ہم ایک اچھے طریقے سے آرگنائز کریں، بنسبت اس کے کہ ہم لوگوں کو کرٹیسائز کریں، چیزیں کریں، اس سے اب ہم باہر نکلیں، اور جو ہم اپنی کیپیسٹی میں ہم اس کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ ہم ایک اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے چلیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس طریقے سے ابھی ہم جیسی اس ایونٹ کا جو ہمارا آؤٹ کم آئے گا، ہم اسی لاسٹ ڈے کے اوپر یہ اناؤنس کریں گے کہ یا تو ہم اس کو نیکسٹ منتھ لے کے چلیں، یا اس کو ہم ہر 2 مہینے کے اندر اس ایگزیبیشن کو لے کے چلیں، تاکہ جب تک یہ کرنٹ سچویشن ایسی چل رہی ہے کہ لوگوں کو ہم کتنے پراپر طریقے سے اس کو ہم فیسلٹیز دے سکتے ہوں، تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ تو آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ۔ گورنر صاحب پلیز۔ یہ ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی بات کریں۔ گورنر صاحب کا یہ انیشیٹو بچت ایکسپو، یہ ایک بہت ہی یونیک فارمیٹ ہے، کبھی سنا نہیں۔ گورنر صاحب کا شروع سے یہ پلان تھا کہ
رمضان کے مہینے میں جو لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، جو بچت بازار ہیں اور جو فلنتھراپی کے ادارے ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کیا جائے، اس میں سیلانی کے ساتھ مل کے آلریڈی 9 جگہ پر انتظام کیا گیا ہے۔ JDC کے ظفر بھائی ان کے ساتھ آلریڈی تمام چیز کی گئی ہے۔ اس میں بلدیہ اجماع کراچی اپنا تمام تر سپورٹ کرے گی ہر جگہ پر، کراچی شہر میں جہاں بھی بچت بازار لگتے ہیں تمام وہاں پر، اور خاص طور پہ اس ایکسپو میں ہم مینجمنٹ میں بھی ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے اور باقی تمام چیزیں، تاکہ یہ بہترین ہو، ایک مثال ہو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ تھینک یو۔ ایک اور بات میں یہاں کہہ دوں کہ جب پہلے رمضان سے ہمیشہ یہ دستور رہا ہے، ایڈمنسٹریٹر صاحب موجود ہیں، پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں، کہ گورنر ہاؤس میں پاکستان کی اہم ترین شخصیات اور اس شہر کی اہم ترین شخصیات کے لیے افطار پارٹیز کا انتظام کیا جاتا رہا ہے، جس میں سفارتکار ہوں، بڑے بڑے بزنس مین ہوں، نوٹیبلز ہوں، لیکن اس بار ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ تو وہ لوگ گورنر ہاؤس کی افطاری کا انتظار نہ کریں۔ گورنر ہاؤس میں پہلے رمضان سے اس شہر کراچی کی فیملیز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، مدارس، یتیم خانوں کے بچے اور ہر وہ شخص جو گورنر ہاؤس آنا چاہتا ہے، میں اسے خود یہاں پر اس کا استقبال کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کروں گا، اور یہ پورا رمضان 30 رمضان تک چاہے 8,000 آدمی روز آئے، چاہے 10,000 لوگ روز آئیں، اسی طرح کا انتظام اس گورنر ہاؤس میں پہلے رمضان سے ہوگا، اور یہ عوام کے لیے ہے، شہریوں کے لیے ہے۔ اس میں بلا تفریق کراچی کی فیملیز، کراچی کے لوگ آئیں گے، اور انہیں بڑے عزت و احترام سے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور ان شہریوں کو یقین دلاتا ہوں، جیسے بڑے بڑے نوٹیبلز کے لیے استقبال ہوتا تھا اور ان کے لیے اہتمام ہوتا تھا، اسی اہتمام اور اسی مہمان نوازی کے ساتھ کراچی کے شہریوں کے لیے افطار اور ڈنر کا انتظام ہے، اور یہ اس میں گورنر ہاؤس کا، سندھ گورنمنٹ کا یا کسی بھی گورنمنٹ ادارے کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے کہا بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہاں، پہلی رمضان کو ہم نے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے جانماز، تسبیح اور قرآن شریف کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہے، جو آئے گا اس کو یہ ساری چیزیں دی جائیں گی، عطیہ کی جائیں گی۔ تھینک یو، شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ۔ ہوٹل بنایا ہوا ہے، بیکری والے نے بنایا ہوا ہے، دودھ بیچنے والے نے بنایا ہوا ہے۔ آپ نے جتنی باتیں کی وہ ساری وہ باتیں جو ایک عوام الناس فیس کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ DMG گروپ ہے، ڈپٹی کمشنر ہیں، قانون نافذ کرنے والے ضلع انتظامیہ، دوسرے لوگ ہیں، بھائی یہ بازاروں میں ہم نے ان کو دیکھا نہیں کبھی کہ کسی کو جرمانہ کر کے۔ اچھا بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے گائے کا گوشت 100 روپے کلو سے 300 کلو بیچ دیا، 30,000 روپے تو اس کی جیب میں آ گئے، اس کو 5,000 روپے جرمانہ کر دیتے ہیں۔ وہ دوبارہ وہ جو خون پی کے تگڑا ہو جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے لوگوں کے گلے کاٹنے کے لیے۔ تو ایک ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ریٹ نظر آئے ریاست کی، ادارے کی، ضلع انتظامیہ کی، کہ بھائی ان کو روک سکیں ناجائز منافع خوروں کو۔ گورنر صاحب 35 روپے کا سموسہ مل رہا ہے یونائٹڈ کنگ پہ، 35 روپے کا سموسہ، جس کی لاگت جو ہے نا 14-15 روپے بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے لوگ کیا کریں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور میں نے پہلے ہی اپنی بات میں یہ کہا کہ یہ منافع خوروں کے بچت بازار نہیں ہے۔ دیکھیں کہیں کسی نے تو شروع کرنا ہے نا۔ آپ نے کہا انقلابی اور جوش والی باتیں ہیں، تو میں جس طرح ہمارے زہیر بھائی نے کہا کہ میڈیا کی ہمیں سپورٹ چاہیے، اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ کل رات میں نے میڈیا کے کچھ مالکان سے بات کی، اور ان سے بھی میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی خدا را آپ اپنے ادارے میں اپنے لوگوں کے لیے تو جو ان کی سیلریز رکی ہوئی ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، اس کو تو حل کریں۔ آپ میڈیا مالکان میڈیا سے پیسے کما کے دوسرے بزنسز میں مت ڈالیں، اپنے ان اسٹاف کا، اپنے ان لوگوں کا جو رات دن آپ کے لیے، چاہے دہشت گردی کا واقعہ ہو، کہیں بلاسٹ ہو رہا ہو، تو سب سے پہلے یہی کیمرہ مین، یہی رپورٹر نظر آتے ہیں۔ تو مجھے ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے مسائل بتانا شروع کیے، تو ایک نے تو اتنے زیادہ بتائے کہ میں نے کہا بس کر دے بھائی، رلائے گا کیا؟ تو میں نے کہا یا تو ادارہ ہی بند کر دو اگر اتنے مسائل ہیں، ان بیچاروں کے ان سے کیوں کھیل رہے ہو؟ تو بہت سو نے مجھے یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ جو سیلریز رکی ہوئی ہیں وہ بھی ہوگا۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ ڈپٹی کمشنر بازاروں میں نظر نہیں آتے،
وہ آئیں یا نہ آئیں، یہ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس بار تمام ہی بچت بازاروں میں آپ کو گورنر نظر آئے گا، ایڈمنسٹریٹر نظر آئے گا، ان کی پوری ٹیم نظر آئے گی، اور ہر وہ شخص جس کی ڈیوٹی ہے وہ نظر آئے گا، ورنہ پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بتائیں کہ زرعی ملک بھی ہے، زرعی ملک میں آٹا 160 روپے کلو مل رہا ہے اور دیگر اجناس جو ہیں اتنی مہنگے داموں مل رہی ہیں، تو کبھی افسوس کا اظہار نہیں ہوا سیاسی لوگوں پہ جتنے بھی لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ زرعی ملک ہے اور یہاں سے تمام چیزیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے بھی امپورٹ کر کے ہم یہاں پر بیچتے ہیں، تو اس پہ کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو سرکاری محلات بنے ہوئے اگر ان کو ہی فروغ کر دیا جائے تو اس ملک کا آدھا قرضہ تو اتر نہیں سکتا۔ دیکھیں، مجھے پھر ہمارے پرنسپل سیکرٹری کہیں گے کہ آپ کچھ باتیں آئین اور قانون کے احترام میں زبان رک جاتی ہے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑے دن میں رہوں تاکہ کچھ اچھے انیشیٹوز لے لوں، ورنہ باتیں تو ایسی ہیں کہ اگر میں کہوں تو پھر لوگ زبان کیا وہ انگلیاں منہ میں دے لیں گے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، سارا کچھ اس پاکستان میں موجود ہے، لیکن لوگوں نے اپنے ذاتی وسائل بڑھا لیے، ذاتی جسے کہتے ہیں نا ملکیتیں بڑھا لیں، جو آیا وہ ارب پتی بن گیا۔ تو لوگوں سے جو میں نے کہا نا غریب پاکستان کیوں کہہ رہا ہوں میں، اس غریب پاکستان کے امیر ترین سیاستدان، امیر ترین وڈیرے، امیر ترین صنعت کار جو شاید ملک بھی خرید لیں، اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس، اور یہ پیسہ کس کا ہے؟ عوام کا، آپ کا پیسہ ہے۔ آج جو نمبر فگر لیں آپ، جو آئی ایم ایف کو ہم نے پیسے واپس کرنے، اگر ان پیسوں کو آپس میں ہی بانٹ لیتے تو ہر آدمی کروڑ پتی ہوتا۔ تو یہ آپ کا پیسہ لے کے صرف چند لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا ہے، صرف 1% لوگ ہیں یہ پاکستان کی پاپولیشن کا، اور 1% لوگوں کے ہاتھوں میں ہم سب یرغمال ہیں۔ تو کون توڑے گا اس میت کو؟ اس میت کو کون توڑے گا؟ تو میں تو خود کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مجرم اس ملک میں وہ ہے جو خاموش ہے، چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں۔ لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، کہ جواب اللہ کو دینا ہے، اور اگر اللہ سے ڈر نہیں ہے تو بس پھر جو ہو رہا ہے اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھی یہاں بیٹھا ہوں اس منصب پر، آپ کو کیا لگتا ہے گواہ بیٹھے ہیں یہ، اور ان کی جو شہرت ہے سب جانتے ہیں، ایماندار آدمی ہے، کبھی اکیلے میں ان سے پوچھ لیجئے گا، ہر روز ایسی آفر ہوتی ہے کہ رات تک میں سوچتا ہوں شاید قبول کر لوں، پھر رات کسی پہر میں خوف خدا آتا ہے، پھر کہتا ہوں نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب تک یہاں اس منصب پر بیٹھا ہوں نہ بکوں گا اور نہ غلط بات کو سنوں گا، انشاءاللہ ہاں کوشش کروں گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا اختیارات ہیں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ اختیار نہیں کردار چاہیے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر اللہ نے توفیق دی کہ وہ کردار ادا کروں، اور ان سب سے لڑوں گا بھی، الجھوں گا بھی، کھڑا بھی ہوں گا، کوئی پرواہ نہیں سیٹ کی۔ حالانکہ ایک بار بہت سخت بات کی تھی میں نے سسٹم کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد میں چھٹی پر گیا تھا تو پیچھے سے مجھے فون آیا، کہتے سر ایک خبر چل رہی ہے آپ کو ہٹا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، وہ اس کمرے کے اندر کچھ چند چیزیں پڑی ہیں وہ گھر بھجوا دیجیے گا، پوچھ لیں بیٹھے ہیں ساتھ۔ یہ سسٹم چل رہا ہے اس شہر میں، ہر چیز کا سسٹم ہے، واٹر بورڈ سے لے کے لینڈ مافیا، کون سی مافیاز ہیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ہر چیز سسٹم کے بغیر اس شہر میں کچھ نہیں ہو رہا، اور ہم سب خاموش ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کون ہے، مجھے بھی پتہ ہے کون ہے، کہیں نہ کہیں سب حصہ بنتے جا رہے ہیں اس کا۔ وضاحت تو بہت ساری کی ہے میں نے، بہت سارے میں نے ایکشنز لیے ہیں۔ ایک وضاحت کر رہا ہوں یہاں پہ کہ میں ایک خط لکھنے جا رہا ہوں، چیف منسٹر سندھ کو بھی لکھوں گا، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی لکھوں گا، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھوں گا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی لکھوں گا، اور ہر اس ادارے کو لکھوں گا، اور نام کے ساتھ لکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ جب میں فیڈریشن ہاؤس جاتا ہوں تو مجھے نام دیے جاتے ہیں، جب میں چیمبر میں جاتا ہوں تو مجھے نام دیے جاتے ہیں، جب میں آباد جاتا ہوں تو نام دیے جاتے ہیں۔ عوام تو رو رہی ہے، اس شہر کے وہ تاجر اور بزنس مین بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ میں تو اس دن کہہ رہا تھا کہ اتنا بنایا کیوں جو رو رہے ہو، تھوڑا ہی رکھتے جو آج اتنا دکھ نہ ہوتا۔ تو بھائی سارا سسٹم چل رہا ہے اور اس کو توڑنا ہے، اور آپ توڑیں گے، آپ، اور جس دن آپ کھڑے ہو گئے تو پھر دیکھیں کہ پیچھے کیسا کارواں آئے گا۔ یہ باتیں جذبات کے لیے نہیں ہیں، ہاتھ سے نکل رہا ہے جیسے مٹھی سے ریت نکلتی ہے،
300 रुपए का डॉलर, 300 रुपए का पेट्रोल। उससे तो पूछें जो अपने बीवी बच्चों को मोटरसाइकिल से कहीं खाना खिलाने नहीं ले जा सकता पेट्रोल की वजह से। लोग बस में भी सफ़र करके, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कि आँख चुराते हैं कहीं वो टिकट चेक करने वाला करीब से ना गुजर जाए। वो भी कहते हैं मुफ्त में ही मैं सफ़र कर लूँ, क्योंकि जेब में सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि या तो बस का टिकट ले ले या उतरने के बाद अपने बच्चे के लिए बिस्किट ले ले। मुझे कहा एक दिन किसी ने, कहता अब तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि कहीं मेरा टाकरा ना हो जाए, रश में ही फंस के उतर जाऊँ कहीं। ये हालत हो गई इस शहर की। और उनकी भी हालत देख लें, जहाँ पहले एक लैंड क्रूज़र होती थी वहाँ पे 10-10 वीगो भी खड़ी हैं अब। और ये कहा जाता है कि सुबह ब्लैक वाली में जाएंगे, शाम को वाइट में जाएंगे, और अगर कोई और कलर पसंद हो तो 2-4 मंगवा लें। तो ये है इस शहर का सिस्टम। चलें, अल्लाह खैर करेगा। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका।